नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम आमने सामने में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने इस प्रोग्राम में गैर मामूली शख्सियतों को मदऊ करते हैं। मिसाल के तौर पर उलमा मशाइखीन हमारे इस प्रोग्राम में शिरकत करते हैं, खिलाड़ी इस प्रोग्राम में शिरकत करते हैं, अहम सियासतदान, साइंसदान, अदीब व शायर भी हमारे इस प्रोग्राम में शिरकत करते हैं। और ख़ास तौर पर हम उन लोगों की हौसला अफजाई करते हैं जो समाज के लिए, माशरे के लिए गैर मामूली खिदमत अंजाम देते हैं। ख़ास तौर पर जो जहदकार होते हैं और अपनी ज़बान की खिदमत करते हैं, उनकी हौसला अफजाई में हम कोई कमी बाकी नहीं रखते। बहरहाल सियासत टीवी का ये तुर्रे इम्तियाज़ है कि वो उन शख्सियतों को ढूंढ ढूंढ कर निकालता है जो अपनी कौम की, अपनी मिल्लत की और अपनी ज़बान की खिदमत में मसरूफ़ है। ऐसे ही आज जो मेहमान हम आपके सामने पेश कर रहे हैं वो हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाली आयशा मकसूद हैं और फिल वक्त वो अमेरिका में मुक़ीम हैं। तकरीबन 24 बरसों से अमेरिका में फ़रोग़ उर्दू में अहम किरदार अदा कर रही हैं। उर्दू ज़बान की जो अहमियत है उसे उजागर करने में, उसे फैलाने में उनका अहम किरदार रहा है। बहरहाल जो कौम अपनी ज़बान की हिफाजत नहीं करती वो ख़ुद अपनी हिफाजत नहीं करती, लेकिन आयशा मकसूद ने अमेरिका में रहते हुए ये पैगाम दिया है कि अपनी ज़बान की हिफाजत करोगे तो ख़ुद अपनी हिफाजत को भी यकीनी बनाओगे। तो बहरहाल हम अपने स्टूडियो में आयशा मकसूद का खैर मकदम करते हैं और उनसे पहला जो सवाल है उर्दू के ताल्लुक़ से पूछते हैं कि चूँकि हमने ज़िक्र किया है कि फ़रोग़ उर्दू का वो काम कर रही हैं, तो हैदराबाद से जब आप अमेरिका पहुँची तो उस वक्त क्या हालात थे उर्दू के और क्या आज क्या हालात हैं? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सलीक़े से हवाओं में खुशबू घोल सकते हैं, अभी कुछ लोग बाकी है जो उर्दू बोल सकते हैं। बहुत खूब, माशाल्लाह, बहुत खूब। जी, उर्दू का जब मैं यहाँ से गई थी 24 साल पहले, यानी मोर देन 2 डेकेड्स, उर्दू के हालात बहुत अच्छे थे। अब मैं वापस आई हूँ, असातिज़ा उर्दू के ज़्यादा है, तलबा कम है। उर्दू यूनिवर्सिटी की बुनियाद रखी गई थी 1999 में। आज जब मैं वापस आई हूँ तो देखती हूँ उर्दू यूनिवर्सिटी में क्या वजह है कि तलबा और तालिबात कम है। और हम वहाँ पर, जैसे आप बाहर मुल्क चले जाए हिंदुस्तान छोड़ के, अगर आप ऑस्ट्रेलिया चले जाए, लंदन चले जाए, अमेरिका चले जाए, तो वहाँ उर्दू की बेइंतहा अहमियत है। जी। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे उर्दू बोले हमारे साथ। हम चाहते हैं कि एटलीस्ट बच्चों का एक सब्जेक्ट उर्दू रहे। जी जी, ताकि बच्चे हमारी जड़ों से जुड़ के रहें। आप अगर कुरान पाक के तफसीर पढ़ने जाए, अंग्रेज़ी में भी है, लेकिन अगर आप उर्दू में पढ़े तो उसकी जो चाशनी है, उसकी जो समझ आपको आती है कुरान पाक की, उर्दू में बहुत बेहतर आती है। मुझे 3 बच्चे हैं, कुलसूम, सिद्दीक़ और उस्मान। कुलसूम बहुत अच्छी उर्दू बोल लेती है, सिद्दीक़ भी बहुत अच्छी उर्दू बोल लेते। उस्मान उर्दू से बहुत पीछे है, समझ तो लेता है लेकिन जवाब अंग्रेज़ी में आता है। तो ये क्या हो जा रहा, हम हमारे बच्चों को बहैसियत उर्दू तालीम देने के खासिर है, माएँ पीछे हैं। हम अंग्रेज़ी को बहुत अहमियत दे दिए हैं। जी, अंग्रेज़ी बोलना, अंग्रेज़ी करना बहुत जैसे फैशन में आ गया है। हालांकि एक ज़माना था, 92 की बात कर रही हूँ, अनवालुम कॉलेज में मुकाबले होते थे। इसमें था मादरी ज़बान में तालीम की अहमियत, उर्दू में तालीम की अहमियत। उसके बाद मैं अपने सब्जेक्ट चेंज करी हूँ। ग्रेजुएशन निज़ाम कॉलेज से जब मैं करी हूँ तो उर्दू मैंने सब्जेक्ट लिया। हालांकि इंग्लिश लिटरेचर से भी मैं मास्टर्स कर सकती थी, लेकिन मैंने प्रेफर किया उर्दू से करना। और आज अमेरिका में जो मेरे असातिज़ा हुआ करते थे, अल्लाह जन्नत नसीब करे, प्रोफेसर बेगे सास, प्रोफेसर गयास मतीन साहब को, और मेरी उस्ताद मोहतरम अशरफ रफ़ी साहिबा, आज जो कुछ हूँ मैं, मेरे वालिदीन और इनके बाद ये असातिज़ा, इनकी मरहून मिन्नत है। जो शमा ये लोगों ने मुझे अपने हाथ में पकड़ाई थी यहाँ पर, इसकी लौ को मैंने बुझने नहीं दिया। ये मैंने अमेरिका जाके भी इसकी लौ को क़ायम रखा और बच्चों को भी, और समर प्रोग्राम, समर स्कूल में भी मैं उर्दू तालीम देती हूँ बच्चों को। बहुत ही अच्छी बात कही है। बहरहाल नाज़रीन, आपको बताता हूँ कि जहाँ तक मोहतरमा आयशा मकसूद का सवाल है, ये उर्दू की बेटी हैं और सिद्दीक़ खान, कुलसूम खान और उस्मान खान की माँ है। जैसा कि आपने दौरान गुफ्तगू ज़िक्र किया कि अपने बच्चों का ज़िक्र किया और बताया कि उर्दू
وہ بولتے ہیں، اور جو تیسرا جو چھوٹا بچہ ہے، چلیے اس کو ماحول جس انداز میں ملا ہے تو بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس جو کمی ہے وہ بھی پوری کر لے گا لڑکا وہ. لیکن جہاں تک اطراف و اکناف کا جو ماحول ہے، سیٹل کا جو ماحول ہے، وہاں پر جو اردو تنظیمیں ہیں، اردو انجمنیں ہیں یا اردو شخصیتیں ہیں، ان کے بارے میں آپ کیا کہتی ہیں؟ سیاٹل میں اردو یونیورسٹی، واشنگٹن آف یونیورسٹی میں اردو کا ادارہ ہے، جی اچھا، ایک شعبہ ہے. شعبہ ہے. جی جی ان کے ساتھ مل کے ہم بچوں کے لیے سمر پروگرام کرتے ہیں، جی. جہاں پہ بچوں کو پاکستان کے ہے، ہر بنگلہ دیش کے ہے، بھارت کے ہے، انڈیا کے ہے، یہ سارے بچوں کو ہم اردو تعلیم دیتے ہیں. اور ہم چاہتے ہیں کہ بچے ہمارے، جو ہم شاعری کرتے ہیں، جی جو ہم قرآن پڑھاتے ہیں، اس کو سمجھے. تو وہ کتابیں بھی موجود ہو اور اساتذہ بھی موجود ہے، لیکن پڑھنے والے بچے اتنے موجود نہیں ہیں. جی جی. اور آپ کو پتہ ایک خاص بات یہ جو ہے، امریکن بچے بھی وہاں پر اردو تعلیم حاصل کرتے ہیں، جی اور ان کا بولنے کا انداز بڑا پیارا ہوتا ہے. جی جی. جب ہم مشاعرے منعقد کرواتے ہیں، ادبی محفلیں منعقد کرواتے ہیں، اور یہ لوگ جب آ کے فیض کی نظمیں، اقبال کی جب یہ لوگ نظمیں پڑھتے ہیں چھوٹے چھوٹے انداز میں، بڑا مزہ آتا ہے. اچھا صدیق خان جو میرے صاحبزادے ہیں، یہ بھی راحت اندیری کو بڑا پسند کرتے ہیں. اچھا. ان کی شاعری بڑی کرتے ہیں. ہاں. تو ان کو زیادہ پریپیئر کروانے کی مجھے ضرورت نہیں پڑتی ہے. ان کو اگر لکھ کے دے دیا گیا، مگر یہ رومن انگلش میں لکھتے ہیں. اچھا اچھا. ابھی اردو لکھنا پڑھنا ان کو نہیں آیا ہے، لیکن کوشش میری جاری ہے کہ میں میرے بچوں کو بھی اور ماحول اطراف میں بھی ان کو جو جیسے شمع روشن کر کے رکھوں ان کے سامنے، تاکہ یہ بھی کچھ فیضیاب ہو. اور میرے ساتھ میرے ساتھی ہے شلا ملک، سروت جہاں خان، نکی صدیقی، ان کا تعلق پاکستان سے ہے، اور باقی میرے حیدرآبادی خواتین بھی ہے. کہتے ہیں 2007 میں جب میں نے بزم خواتین قائم کیا تھا، تو کہتے ہیں عائشہ، جو شاعری، جو کتابیں، جو اردو کی چیزیں ہم بند کر دیے تھے، بند کیواڑوں میں تھے، تمہاری وجہ سے وہ ڈائریز ہم دوبارہ کھولنے لگے ہیں. تو اردو کا ماحول کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے، اور کل بھی زندہ رہے گا، اور اردو ہمیشہ زندہ رہے گی. ایک سوال، جیسا کہ آپ نے کہا ہے کہ بزم خواتین کی بات کی ہے، تو بزم خواتین کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کے ذریعے خواتین کو بااختیار بنانے کے لیے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والی خواتین کو، بہنوں کو ایوارڈ دیے جاتے ہیں. تو اس بارے میں کچھ بتائیں گے آپ؟ 2007 سے یہ جو سلسلہ شروع ہوا، ابھی ہم نے پچھلے سال مارچ میں جب وومنس انٹرنیشنل ہوتا ہے 8 مارچ کو، تو ہر شعبے سے جو تعلق رکھتے ہیں، میڈیکل فیلڈ، سوشل فیلڈ، انجینئرنگ فیلڈ، اس میں سے بنا مذہب و ملت ہم ان خواتین کو منتخب کرتے ہیں جو who makes really big difference، جو اپنے ماحول میں ان کا ہونا، جیسا یہ کام کر رہے ہیں، ایک خطرہ، لیکن یہ خطرہ کی کمی ہوگی سمندر میں اگر یہ لوگ نہ ہو تو ان کو آگے بڑھانے کے لیے اور بھی خواتین کو انکریج کرنے کے لیے ایوری ایئر، ہر سال ہم خواتین کو 8 مارچ اس مہینے میں انعامات، جیسے کہتے ہیں نا چھوٹا سا کیا کہنا چاہیے، ایوارڈ ہے، اس کے ذریعے پلیک جو ہوتا ہے نا، اعزاز کے ذریعے ہم ان کو انکریج کرتے ہیں، فیلیسیٹیٹ کرتے ہیں ان کو، بیکاز دے آر میکنگ اے بگ ڈفرینس ان دا کمیونٹی. اس میں ڈاکٹرز بھی شامل ہیں. پچھلے سال ہم نے ڈاکٹر وردہ، ڈاکٹر ندا، مجھے نام بھی یاد ہے تھوڑے، مینکا سونی، پرینکا، ان سارے لوگوں کو ایوارڈز دیے تھے. جی. اور اس کو کور بھی کیا گیا تھا حیدرآباد دکن کی کسی نیوز نے، نیوز 4 چینل نے اس پروگرام کو کور کیا تھا الحمدللہ. اچھا، ایک بات ہے ناظرین، جیسا کہ عائشہ مقصود نے بتایا کہ کس طرح وہ اردو کی خدمات انجام دے رہی ہیں سیاٹل میں، امریکہ میں، اور آپ کو یہ سوال سے سب سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے کہ امریکہ جیسے ملک میں اردو کا جو فروغ ہو رہا ہے وہ غیر معمولی ہے. لیکن ایک سوال جو آپ سے کیا جا سکتا ہے وہ بہت اہمیت رکھتا ہے کہ حیدرآباد میں جب آپ واپس آئی ہیں تو آپ نے حیدرآباد میں کیا دیکھا؟ اردو کا فروغ دیکھا یا اردو کی تباہی دیکھی؟ اور جہاں تک ماحول ہے، کیا ماحول میں کچھ تبدیلیاں آئیں؟ ماحول میں تو بے انتہا تبدیلی آئی ہے. پہلے آل انڈیا ریڈیو ہوا کرتا تھا، اب روبرو بات چیت بھی ہو رہی ہے. یہ اور میرا ایک چیز ہے، میں ہاف گلاس ایمٹی نہیں دیکھتی ہوں.
اگر ہاف گلاس پانی ہے تو میں ہاف گلاس فل دیکھتی ہوں، گلاس میں پانی ہے۔ اردو کے فروغ کے لیے سب کو ایک پلیٹ فارم میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، سب اپنے اپنے مقام پہ کام کر رہا ہے، لیکن کام میں ڈپلیکیشن نہ ہو، اس کے لیے اگر ایک ایسی تنظیم، ایک ایسا ادارہ بن جائے جہاں پتہ ہو، اگر کسی کو ہونا ہے، جیسے اگزامپل کے طور پہ میں ادب کے لیے کام کر رہی ہوں، آپ اردو کی شاعری کے لیے کام کریے، آپ اس چیز کے لیے کام کریے، تو کاموں میں ڈپلیکیشن نہ ہو اور سب کو جیسے پھلنے پھولنے کا موقع ملے۔ ایک چیز میں نے دیکھی ہے، اچھا آپ ان سے تعلق رکھتے ہیں تو ٹھیک ہے، آپ ہمارے پاس نہیں آ سکتے۔ گروپ بندیاں ہیں، گروپ بندیاں بے حساب ہو گئی ہیں، اردو کے فروغ کے لیے کام کر رہے ہیں۔ جیسے داغ نے کہا تھا سارے جہاں میں دھوم ہماری زبان کی ہے، تو میں نے سنا تھا آفاق متین بھی بہت اچھا کام کر رہے ہیں آسٹریلیا میں، لندن بھی کوئی ہوں گے، تو یہاں آئے ہم تو کس ادارے کو ہم کو کانٹیکٹ کرنا ہے؟ سیاست، ون آف دا مین ریزن جو ہر سال میں جب بھی آتی ہوں سیاست سے ملتی ہوں، تو یہاں جو ہے سیاست آج بھی الحمدللہ لوگوں کو جوڑے ہوئے ہے، تو یہ کام سیاست ہی کر سکتا ہے۔ اور اگر اس قسم کا ایک ادارہ بن جائے کسی کے نام سے کہ جب لوگ باہر سے آئے، اردو کی کتابیں چاہیے مجھے، کہاں سے ملیں گی؟ میں اردو سٹارٹ کرنا چاہ رہی ہوں، کہاں پر مجھے وہ، یہ اگر ہو جائے، گروپ بندیاں ٹھیک ہے آپ کے اپنے اپنے سب کے ڈفرینسز ہے، الگ دھنک، مگر ایک چیز جو سب کو جوڑتی ہے وہ کہاں پر ہے؟ مجھے یہ دیکھنا ہے صاحب۔ بہت اچھی بات آپ نے کہی ہے۔ ویسے بھی آپ نے جس انداز میں کہا ہے کہ اردو والوں میں گروپ بندیاں نہیں ہونی چاہیے، تو اسی بارے میں علامہ اقبال نے کہا ہے کہ ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید و مبیں، ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا بات بنے۔ تو بہرحال جہاں تک تاروں کا سوال ہے تو کہا جاتا ہے کہ تاروں کو توڑنے کے لیے ہمت چاہیے، اور جس میں ہمت ہوتی ہے وہ تاروں کو توڑ لاتا ہے۔ تو ایسا ہی آپ کو ایک بہت ہی اچھی اور بہت ہی اہم خبر میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ محترمہ عائشہ مقصود کے جو شوہر ہیں ریاض احمد خان، تو وہ آپ کو جان کر خوشی ہوگی کہ وہ سٹی کونسل ممبر ہیں، اور یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑا اعزاز ہے۔ اور یقین مانیے کہ اگر وہاں پر جہاں پر سفید فام باشندے ہوتے ہیں وہاں پر کامیابی حاصل کرنا یہ بہت بڑی بات ہے، جو انہوں نے اللہ تعالیٰ نے انہیں کامیابی عطا کی، اور انہوں نے اپنے جہد مسلسل سے یہ کر دکھایا۔ جی ریاض کا تعلق بھی حیدرآباد دکن سے ہے، یاقوت پورہ اولڈ سٹی سے ہے۔ ریاض کے والد مجھے لگتا ہے ناظرین تقریباً جانتے ہوں گے، محمد نذیر احمد خان نیّر، شاعر بھی ہوا کرتے تھے۔ ریاض بھی ادبی محفلوں میں بہت سرگرم ہے، سیاست میں بھی الحمدللہ آئے ہوئے ہے، پروفیشن کے حساب سے ایروناٹک انجینئر ہے، اور اللہ کا بڑا احسان ہے والدین کے بعد، اساتذہ کے بعد جس نے مجھے بہت زیادہ انکریج کیا ان چیزوں میں آنے کے لیے، وہ ہے میرے شوہر نامدار ریاض احمد خان۔ میں ان کی بے حد شکر گزار ہوں، اور آج یہ 24 سال کے بعد میں جو کچھ ہوں یہ ان کی مرہون منت ہے ریاض کی۔ ریاض کو شاعری کا شوق ان کے دادا نذیر احمد خان کے والد گیتانجلی لکھے ہیں ان کے والد صاحب، اس سے مشہور ہے، سولت صاحب کے نام سے مشہور ہے، محبوب نگر میں ہوتے ہیں، وہاں سے ان کا سلسلہ چلا۔ تو ریاض کو بھی اردو ادب سے کافی لگا ہوا ہے، شاعری بڑی اچھی کر لیتے ہیں، کبھی کبھی خود بھی لکھ لیتے ہیں، مجھے اب تک میں اس طرف ابھی گئی نہیں ہوں، مگر ریاض کبھی کبھی کچھ تک بندی کر لیتے تھے، تو ہمارے سسر ابا ان کو ٹھیک کیا کرتے تھے۔ تو اس وجہ سے تو ہمارا گھر کا نام جو سین اینٹونیو میں گھر ہوا کرتا تھا اس کا نام تھا اردو گھر۔ اچھا، ماشاءاللہ۔ جی، تو ہمارے گھر میں ادبی محفلیں، میلاد کی محفلیں، اس قسم کی محفلیں آتی، تو ہمارا گھر یہاں بھی اردو گھر کے نام سے مشہور ہے، سیاٹل میں، مکلٹیو میں، کسی سے بھی پوچھ لیجئے، سبھی کو پتہ ہے کہ ہمارے گھر میں اس قسم کی نشستیں ہوتی ہے، تو بچے بھی اس ماحول سے کافی متاثر ہیں۔ اور جس دن ہمارے گھر ادبی محفل ہوتی ہے، بچوں کا چھٹی لینا بہت بڑی بات ہے، تو بچے اس دن چھٹی لے کے بیٹھ کے سنتے ہیں، دے ریئلی انجوائے دیس تھنگ۔ ایک بات آپ نے بہت ہی اچھی کہی ہے اپنے شوہر نامدار کے بارے میں، آپ نے بہت ہی پیارے انداز میں خیالات ظاہر کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو خاص طور پہ جو
ہماری خواتین ناظرین ہیں وہ ضرور اسے پسند کریں گی. اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ آپ نے اپنے سسرال کا جو ذکر کیا ہے بہت ہی پیارے انداز میں کیا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں نہ صرف ادب ہے بلکہ خواتین کا ادب بھی کیا جاتا ہے. تو بہرحال آپ نے جب سسرال کا نام لیا ہے, اپنے سسر صاحب کا نام لیا ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ اپنے والدین کے بارے میں بتانا بھی بہت ضروری ہے, ورنہ یہ ناانصافی ہوگی. جی نہیں, والدین کا ذکر تو ہر کوئی کرتے ہیں, لیکن ساس سسر اچھے ملنا اور بہو کا اچھا ملنا بہت بڑی بات ہو جاتی ہے. جی والد صاحب میرے پولیس ڈپارٹمنٹ میں ہوا کرتے تھے, محمد مقصود علی صاحب. اور جب بچپن میں صبح میں مجھے اٹھایا جاتا تھا تقریر جیسے قابلوں کے لیے, تو صبح فجر کے بعد بابا کہتے تھے کہ آپ اگر یاد کرو گی تو یاد رہیں گا. تو رات کے 11 بھی بج جانے دیجیے, 10 بھی بج جانے دیجیے, مجھے مقابلوں میں لے کے جاتے تھے. میری والدہ کا تو بہت بڑا ہاتھ رہا ہے, کھانا پکا کے دینے سے مجھے تیار کرنے تک. مجھے اچھا یاد ہے 98 کی بات ہے, جب بہت بڑا اعزاز مجھے دیا گیا تھا, بیسٹ جرنلسٹ کا ایوارڈ. تو میرے پاس وقت نہیں تھا کہ میں گھر جا کے تیار ہو کے آؤں. تو مجھے یاد ہے میری والدہ نے ایک سوٹ یہی ایبٹ بازار سے خرید کے مدینہ ایجوکیشن سینٹر لا کے مجھے پہنائے تھے. تو والدین کا بہت بڑا ہاتھ ہے, لیکن اللہ کا بڑا احسان ہے. ساس سسر بھی بہت اچھے ملے الحمدللہ ثم الحمدللہ. تو اس کی وجہ سے آج یہ مقام پہ ہوں, اس لیے میں ریکنیکٹ کر رہی ہوں لوگوں کے ساتھ الحمدللہ. جی بہرحال جیسا کہ محترمہ عائشہ مقصود نے کہا ہے کہ دو ریکنیکٹ ہو رہی ہیں وہ لوگوں کے ساتھ, تو ہم بھی ایک چھوٹے سے بریک کے بعد آپ سے ریکنیکٹ ہوں گے. ناظرین بریک کے بعد پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے, اور ہم نے آپ کو کہا تھا کہ ہم دوبارہ ریکنیکٹ ہوں گے. تو ریکنیکٹ ہونے کے بعد ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ عائشہ مقصود بھی صحافت سے تعلق رکھتی ہیں. مثال کے طور پر نہ صرف پرنٹ میڈیا میں انہوں نے خدمات انجام دی, بلکہ الیکٹرانک میڈیا یعنی اس وقت جو آل انڈیا ریڈیو کا دبدبا تھا اور لوگ بہت زیادہ پسند کرتے تھے, جو پروگرامس ریڈیو کے آتے تھے وہ سننے کے لیے لوگ بےتاب ہوا کرتے تھے, اس وقت آل انڈیا ریڈیو حیدرآباد میں محترمہ عائشہ مقصود کیجول اناؤنسر کی حیثیت سے خدمات انجام دیتی تھیں. تو ہم اس بارے میں بھی سوال کریں گے کہ آج جو ریڈیو کا دور تھا وہ کچھ ایک نیا انداز اختیار کر گیا ہے, اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ ریڈیو میں ہمارے یہاں ڈالس میں بھی ایف ایم ریڈیوز, جی ایف ایم ریڈیوز وغیرہ ہے. آج بھی اس کی اہمیت بنی ہوئی ہے, ایسا نہیں کہ ختم ہو گئی ہے. آج بھی لوگوں کو گانے سننا, وہ پرانی چیزیں, پرانی یادیں سننا پسند ہے. اور آج بھی کبھی کبھی ہم کوشش کرتے ہیں کہ فون کال کر کے فرمائش کرے ہمارے لوگوں کے لیے کوئی پروگرام کیسے گانے لگائے. جی مگر اب تو انٹرنیٹ کی جو بھرمار ہوئی ہے, میں تو کہتی ہوں بچوں کی پرورش بھی یہی ثابت کر رہے ہیں آپ کے آئی فونس. یہ 10 سال میں جو چینج آیا ہے, یہ آئی فون کے آنے کے بعد میں یہ چینج تعلیمی میدان میں, ریڈیو کے ہر میدان میں, ہر چیز میں اتنا زیادہ ڈفرینس آیا ہے. گھڑی اڑ گئی ہے, نیند اڑ گئی ہے, یہ سب سے بڑی بات. جی سب سے بڑی بات. تو ریڈیو کا بھی چلن اتنا باقی نہیں رہا ہے, لیکن پھر بھی جس کو پسند ہے وہ آج بھی ریڈیو سنتا ہے. اگر آپ دور دراز مقام چلے جائے, آپ کا نیٹ کام نہیں کرتا ہے, آپ کو ڈیفینیٹلی ریڈیو ہی لگانا پڑتا ہے. ایف ایم آج بھی ان کا دبدبا ہے ایف ایم کا, ریڈیو کا. اس کے باوجود کہ انٹرنیٹ ہر طرف ہے, واٹس ایپ, فیس بک, اسنیپ چیٹ, ان چیزوں کو پیچھے کرتے ہوئے آج بھی ایف ایم کا دور ہے, ہمارے یہاں بھی ہے. بہت اچھی بات کہی ہے کہ ایف ایم کا دور ہے, حقیقت میں ہے. لیکن جہاں تک الیکٹرانک میڈیا کا سوال ہے, آپ نے دیکھا کہ کس طرح ویب سائٹ کام کر رہے ہیں, کس طرح یوٹیوب چینلز کام کر رہے ہیں, یوٹیوبرز کس انداز میں انقلاب برپا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو چاہے وہ اچھا انقلاب ہو یا پھر برے اس کے نتائج برآمد ہو, لیکن ایک بات ضرور ہے کہ میڈیا جو ہے اس نے ہمیشہ اہم کردار ادا کیا ہے, چاہے وہ معاشرے کی تباہی کے لیے ہو یا معاشرے کی کو فروغ دینے کے لیے ہو, اس میں میڈیا کا اہم کردار ہوتا ہے. تو بہرحال جو آپ کے پاس کچھ ایسی یادیں ہوں گی جب آپ صحافت سے وابستہ تھیں, میڈیا سے وابستہ تھیں, تو کون سا ایسا لمحہ تھا جو آپ آج تک نہیں بھول پائیں؟ اتنے سارے لمحوں میں مجھے جگر صاحب کا ایک واقعہ ان کے ساتھ یاد ہے. میں انٹرمیڈیٹ میں تھی, انٹرمیڈیٹ فرسٹ ایئر یا ہاں شاید, میں کچھ آرٹیکل لکھ کر لائی تھی اندرا گاندھی کے اوپر جگر صاحب کے پاس. میں سنتی تھی کہ جگر صاحب سب کے حرف تہجی ٹھیک کرتے تھے, بڑا غصہ کرتے تھے, مگر خواتین کے ساتھ, لڑکیوں کے ساتھ بڑا نرم گوشہ رکھتے تھے. مجھے آج بھی یاد ہے ان کے وہ 50 روپے
جو انہوں نے مجھے واپسی کا کرایہ دیا تھا اور کہا تھا کہ قلم میں تمہارے زور ہے لیکن اور بہت اچھا لکھ سکتی ہو اگر تم کوشش کرو تو اس کے بعد سے کوشش کری تھی. پھر اس کے بعد عوام جوائن کری تھی میں. عارف صاحب نے بھی مجھے موقع دیا, اللہ جنت نصیب کرے. جگر صاحب کبھی, عارف صاحب کبھی. یہ زمیں کھا گئے یا آسماں کیسے کیسے. جی بہت اچھی بات ہے کہ وہ لوگ رہے نہیں لیکن ان کی شکل میں ہم لوگ ابھی باقی ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ وہ ادھورا کام جو وہ لوگ چھوڑ کے گئے تھے اردو کا فروغ کے لیے, اردو کے ساتھ ساتھ ہم ڈفرینٹ لینگویجز بھی سیکھ سکتے ہیں لیکن اردو کے ساتھ سونتیلی ماں کا سلوک نہ کریں. اردو کے ساتھ اچھی ماں کا سلوک کر کے اور جو اردو نے آپ کو دیا ہے واپس معاشرے کو لوٹائیے, کوشش کریے, ہے نا. جی بہت اچھی بات کہی ہے. اور جیسا کہ عائشہ مقصود سے میں نے کہا کہ ایک یادگار واقعہ سنائیے تو انہوں نے جگر صاحب مرحوم کا واقعہ سنایا, عارف الدین صاحب کا بھی ذکر کیا. لیکن جب دوران گفتگو ہم نے دیکھا کہ جو سب سے اچھی بات مجھے لگی ہے بحیثیت ایک اینکر, بحیثیت ایک صحافی, مجھے جو بات اچھی لگی ہے وہ تھی ماں کا واقعہ جو انہوں نے سنایا کہ جس وقت انہوں نے عوام جوائن کیا تھا اس وقت ان کی والدہ محترمہ نے ایوٹ سے لباس خریدا تھا اور لباس خرید کر فوری مدینہ ایجوکیشن سینٹر پہنچ کر انہوں نے اپنی بیٹی کو وہ حوالے کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کام جو ہے وہ مائیں کر سکتے ہیں. اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ ماں کا کردار اہم ہوتا ہے یا حسن سلوک کی حقدار ماں ہوتی ہے یا باپ, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری ماں, تمہاری ماں, تمہاری ماں, پھر چوتھی مرتبہ آپ نے فرمایا کہ تمہارا باپ. تو بہرحال ماؤں کا جو کردار ہوتا ہے ہم اسی حوالے سے بات کریں گے کہ امریکی ماؤں کا کیا حال ہے, وہ کردار کیسا ادا کرتی ہیں اپنے اولاد کی تربیت میں. سب سے خوبصورت سوال آپ کے اب تک کا. آپ یقین نہیں کریں گی وہاں کی جو مائیں ہیں 18 سال تک جو بچوں کی پرورش کرتی ہیں, میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں بھی ان سے سبق لینا چاہیے. بچوں کا ڈائپر بدلنے سے لے کے ان کا فیڈنگ کا ٹائم, ان کا ہر ٹائم جو سلیکٹ ہوتا ہے. بچوں کا ٹائم ہوتا ہے 8 بجے بیڈ ٹائم, 8 سے 8:30 تک بچوں کو کتابیں پڑھ کے سناتی ہیں اپنی. سٹوری ٹائم ہوتا ہے ان کے پاس. 8:30 کو لائٹ بند, اور جمعہ کی شام میں بچے 9-10 بجے تک بیڈ پہ جاتے ہیں. سیٹرڈے سنڈے فارغ ہوتا ہے. سنڈے رات میں چاہے کتنے بھی بڑے پارٹیز ہو, کتنا بھی بڑا ان کے گھر میں ایونٹ ہو, بچوں کا سونے کا ٹائم ہے. مائیں خود وہاں سے اٹھ کے ایونٹ سے, پروگرام سے, چاہے شادی ہو, تقاریب ہو, فوری گھر واپس چلی جاتی ہیں اور بچوں کا ہر کام کرتی ہیں. چھٹی لیتی ہیں اپنی جاب سے, بچوں کے کھیل کود کا, کھانے پینے کا, ان کے نشو و نما کا, ان کے ساتھ جو بات چیت کا ان لوگوں کا انداز ہوتا ہے, بچوں کو پازیٹیو وے میں پرورش کرتی ہے. ایک چھوٹا سا واقعہ ہے, ہمارے یہاں مساجد میں جب بچے جاتے ہیں, اگر بچے نے انگلی اٹھا دی یا بچے نے کچھ گندگی ڈال دی, سارے لوگ امام صاحب سے لے کے سارے لوگ بچوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. کیسی ماں ہے, کیسے بچے کو اٹھا کے لے کے آ رہی, اور وہ بچہ کیا ہے, دوبارہ مسجد آنے کا نام نہیں لے گا, چاہے وہ چھوٹا بچہ ہو بڑا بچہ. یہی بچہ جب جاتا ہے کوئی شراب خانہ, جوا اڈا, آپ یقین کریں گے اگر اس کے ہاتھ سے گلاس ٹوٹ گیا ہے اور بچہ بڑا پریشان ہو کے ادھر ادھر دیکھنے لگتا ہے, مینیجر اس کے پاس بھاگ کے آتا ہے, بولتا ہے کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے, ہاتھ پہ ہاتھ رکھتا ہے اور کہتا ہے کہ دوسرا گلاس لیجئے, یہ ہماری طرف سے آپ دیکھیں گے کہ بچہ مسجد جائے گا یا اسلامک اسکول جائے گا کہ بچہ جوئے کی طرف جائے گا, شراب خانہ جائے گا. وہاں کی مائیں بچوں کو ڈانٹتی نہیں ہیں, بچوں کو پیار سے سمجھاتی ہیں, بچوں کو غصہ نہیں کرتی ہے, بچوں پہ اپنا کسی چیز کا فرسٹریشن نہیں نکالتی ہے. تقریباً مائیں 90% مائیں بڑے لاڈ اور پیار سے. ہمیشہ یاد رکھیے محبت سے آپ ہر کام کروا سکتے ہیں. محبت ایک ایسی چیز ہے, آپ کام نکالنا ہو تو بچوں کو پیار و محبت سے, اگر آپ غصہ کر کے ڈانٹ کے بھگا دیں گی تو وہاں پہ ایک چیز ہے کال 911, پولیس آپ کے گھر فوری آتی ہے, آپ سے آپ کا بچہ چھین لیتی ہے. یہ پہلا سٹیپ ہے وہاں پہ. تو اس لیے وہاں کی مائیں ہر حساب سے بے انتہا محبت سے پیش آتی ہے بچوں سے, چاہے ان کے کھانے کا ٹائم ہو, سونے کا ٹائم ہو, پڑھائی کا ٹائم ہو, ہر چیز کا لیول ٹائم. تو مسلم معاشرے کا کیا حال ہے؟
مسلم معاشرہ بھی کوشش کرتا ہے کہ یہاں ہم اتنی مسلمانیت سے نہیں رہتے ہیں، لیکن جب ہم ابراڈ چلے جاتے ہیں، یہاں سے دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں، تو ہمارے اندر مسلمانیت جاگ جاتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہ بسم اللہ کے لڈو سے جو ہم شروع کرتے بچوں کی پرورش، قرآن ختم کرنے تک ختم نہیں ہوتی ہے۔ ہم بچوں کو اخلاقی تعلیم، دینی تعلیم، ہر قسم کی تعلیم دینے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ معاشرہ یہاں کا ہو کہ وہاں ہو بڑی تیزی سے بگڑ رہا ہے، اور ماؤں کو ڈبل ڈیوٹی کرنا پڑتا ہے۔ پہلوں کی مائیں چاچا نے پرورش کر دی، تایا نے کر دی، خالہ نے کر دی، پھپھو نے کر دی، وہاں ایسا نہیں ہے، وہاں فیملی سسٹم نہیں ہے، وہاں ہر چیز ماں باپ کو مل کے کرنا ہے۔ تو باپ کی شفقت بھی ہے اور ماں کی ممتا بھی ہے، باپ کا ڈر بھی ہے اور ماں کی جھڑکیوں کا تھوڑا سا احساس بھی ہے۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ وہاں کے بچے بہت زیادہ آنیسٹ ہیں، سچائی بولنا پسند کرتے ہیں، اور وہاں کے بچے اسلامی تعلیم کے اعتبار سے، نمازوں کے اعتبار سے صرف رمضان المبارک میں نہیں ہے، سال کے 12 مہینوں میں نماز کی پابندی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ معاشرے میں میں دیکھی وہاں پر، اور وہاں کی مائیں بہت زیادہ الرٹ ہوتی ہیں جی، کیونکہ ماں، پھپھو، خالہ، چاچی وغیرہ کے کوئی ایسے چاشنی رشتے ہیں نہیں، تو اس لیے سارا کام اکیلے ماؤں کو کرنا پڑتا ہے۔ وہاں پر جو دیکھا جاتا ہے معاشرے میں، خاص طور پر امریکی معاشرے میں، صرف ہندوستانی یا بنگلہ دیشی یا پاکستانی نہیں ہے، بلکہ ہمہ کثیر یعنی تہذیبی تنوع آپ کو وہاں دیکھنے کو ملے گا۔ تو وہاں پر مختلف لوگوں سے بھی آپ لوگوں کی ملاقات ہوتی ہوگی، خاص طور پر جب آپ دیکھیں گے عرب جو ہیں ان سے ملاقات ہوتی ہے، یہ مراکش کے لوگ وہاں پر اور دوسرے جو ممالک کے ہیں، ان کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کہ وہ کس طرح آپ لوگوں سے پیش آتے ہیں اور آپ لوگ کس طرح ان کے ساتھ سلوک کرتے ہیں؟ جیسے میں نے کہا کہ وہاں رشتے نہیں ہوتے، تو یہی ہمارے لیے جیسے سول سسٹرز، جیسے ہماری بہنیں ہو جاتی ہیں، یہ روحانی بہنیں بولے سے۔ آپ یقین نہیں کریں گے، جب یہ لوگ اپنے ملک جاتے ہیں تو ہمارے لیے کوئی سوغات لاتے ہیں، ہم جب حیدرآباد سے جاتے ہیں تو ان کے لیے سوغاتیں لے جاتے ہیں۔ حال ہی میں کافی سخت بیمار ہوئی، 2 مہینے تک مجھے پکانے کی ضرورت نہیں پڑی، مراکش سے ہو کہ سیریا سے ہو کہ پاکستان سے ہو کہ بنگلہ دیش سے ہو، کھانے آتے رہے، اور بڑے ہر ایک کا ڈیفرنٹ ہوتا ہے بنانے کا انداز سب کے کھانوں میں، تو مل جل کے رہتے ہیں وہاں پر، ایک قوم ہو گئی ہے، ہماری ایک کمیونٹی ہوئی، خاص طور سے جب لفظ مسلمانیت آ جاتا ہے نا، تو ہمارے اندر پتہ نہیں کہاں سے ایک محبت جاگ جاتی ہے۔ مسلمان کے حیثیت سے ہمیں ایک دوسرے کی مدد کرنے کے لیے آگے ہوتے ہیں، گریجویشن سیلیبریشن ہو، شادیاں ہو، بچوں کے پڑھائی کے معاملے میں ہو، عقیقے ہو یا بیمار ہو، ہم ایک کمیونٹی، ایک معاشرتی طور پہ، ہم سماجی طور پہ ایک دوسرے سے بہت کنیکٹڈ ہے۔ یہ بہت اچھی چیز ہے وہاں کی، ماحول اتنا خراب ہونے کے باوجود محبت بے انتہا ہے ایک دوسرے کے اندر، یہ بہت اچھی بات ہے۔ بہرحال جب اردو صحافت کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں، آپ دیکھیں گے کہ سارا ہندوستان، ساری دنیا میں اردو صحافت کا جو 200 سالہ جشن ہے وہ منایا جا رہا ہے۔ روزنامہ سیاست ٹی وی اور سیاست ٹی وی کی جانب سے بھی یہ جشن منایا جا رہا ہے، تو کیا آپ کے ایسے منصوبے ہیں کہ وہاں بھی، سیاٹل میں بھی جو اردو کی بستیاں ہیں اس میں بھی اس طرح کا جشن منایا جائے؟ یہ تو مجھے پتہ نہیں تھا، میں آپ کا بے حد شکریہ ادا کروں گی ریاض صاحب کہ آپ نے مجھے بتایا۔ میں انشاءاللہ جا کر ہمارے جو ممبرس ہیں، کور ممبرس ہیں اور میرے میاں ہیں ریاض صاحب سے بھی بات کروں گی، تو کوشش کریں گے آپ مجھے تاریخیں بتائیے کہ آپ یہاں کیا تاریخیں کر رہے ہیں، تو میں چاہوں گی کہ یہ کچھ کنیکٹ ہو، وہاں کے لوگ آپ کے 200 سالہ جشن میں آئے، یہاں سے کوئی ایسی شخصیتیں ہمارے پاس آئے، ہم بھی ان کو ہوسٹ کریں، اور آپ لوگ بھی وہاں سے کسی کو بلائیے، اور ہم ضرور اس قسم میں حصہ لینا چاہیں گے، اور ہم چاہیں گے کہ جو 200 سالہ تہذیب ہے حیدرآباد کی ہو کہ صحافت کی ہو، کسی چیز کی ہو، وہاں بھی ان لوگوں کا تعارف کروائیں۔ بہرحال ناظرین، جہاں تک پروگرام آمنے سامنے کا سوال ہے، آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہمارے جو مہمان ہوتے ہیں ان سے ہم آخر میں ایک میسیج لیتے ہیں، چھوٹا سا، مختصر، لیکن وہ میسیج بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ تو بہرحال محترمہ عائشہ مقصود سے ہم چاہیں گے کہ وہ ایک میسیج دیں، خاص طور پر جو ہماری خواتین ہیں، جو ہماری بہنیں ہیں، ان کے لیے آپ کا میسیج کیا ہوگا؟ میری حیثیت کیا کہ میں وہ میسیج دوں، لیکن اتنا کہوں گی، مادری زبان میں تعلیم کی اہمیت، بچے کی پہلی درسگاہ ماں کی گود،
بچوں کو اسلامی تعلیم ساتھ ساتھ اردو تعلیم دینے کی کوشش کریے، کیونکہ جتنی اچھی کتابیں اردو میں دستیاب ہے وہ انگریزی میں دستیاب نہیں ہے۔ میرے بچوں کو میں ہمیشہ یہی کہتی ہوں، انجینئر بنو اور ڈاکٹر بنو، سب سے پہلے ایک اچھے انسان بنو تاکہ آپ کمیونٹی میں کچھ کام کر سکو۔ بانٹنے، خوشیاں ہو، وقت ہو، پیسہ ہو، جو بھی چیز ہو، آپ کو بانٹنے کی کوشش کریے۔ جتنا آپ بانٹیں گی اتنا 3 گنا 4 گنا 10 گنا آپ کے پاس واپس آئے گا، چاہے وہ دولت ہو، پیسہ ہو، عزت ہو، ہر چیز ہو۔ بانٹنے کی عادت ڈالیے، آپ دینے کی عادت ڈالیے، وہ واپس ضرور آئے گا انشاءاللہ۔ بالکل صحیح کہا۔ بہرحال اگر دینا ہو تو تعلیم دیجیے، تعلیم بانٹیے، معلومات بانٹیے، انفارمیشن بانٹیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ میسیج بہت ہی پیارا میسیج تھا، اور اسی میسیج کے ساتھ ہم اپنا پروگرام آمنے سامنے اختتام کو پہنچاتے ہیں۔ مجھے محمد ریاض احمد کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، پھر بات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ شکریہ، آپ کا بہت بہت شکریہ۔